अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस तरह से मार्च का जलसों का एक दौर शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क भर में इलेक्शन की जो फ़ज़ा बनती हुई हमें बिल्कुल यकीनी की सूरत हाल बनती हुई हमें नज़र आ रही है। जिस तरह ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन हो सकते हैं 4 साल बाद या इससे जल्दी हो सकते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही फ़ज़ा बनती हुई नज़र आ रही है। तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं अपने अपने बयानिए को लेकर आवाम के दरमियान आ चुकी हैं। खुद हुकूमती जमात भी आ चुकी है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वफाक़ी वज़रा के एक तारीख़ साज जलसा होने जा रहा है परेड ग्राउंड में, अमर बिल मारूफ जिसका नाम रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके लिए पैगामात भी जारी किए हैं। बड़ी कैंपेन की गई है, यहाँ तक कैंपेन की गई है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की, जिस तरह से PTV इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई स्टेट का चैनल नहीं है बल्कि एक जमात का एक चैनल है और जिसकी तरवीज और तशहीर की जा रही है। सोशल मीडिया अगर PTV के देखे जाएँ, ट्विटर अकाउंट्स देखे जाएँ, तो जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को कवरेज मिल रही है, ट्वीट्स की जा रही हैं, बार बार रहनुमाओं के शॉट्स चलवाए जा रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो बात ये करते थे कि हमने PTV को BBC बनाना है। अगर BBC ही बनाना है तो फिर जितनी कवरेज आप अपने जलसे के लिए कर रहे हैं, आप अपोजिशन के लिए भी उतनी करते हैं। इंसाफ तो यही कहता है। एक पाकिस्तान की आप बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की भी बात करते हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना हो अपने अपने मफादात के लिए, आप इस बयानिए की नफ़ी करते हुए आए हैं, मगर ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अमर बिल मारूफ जलसा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके लिए पैगामात भी जारी किए हैं कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो नेकी के लिए, बदी के ख़िलाफ़ निकलो। आज बहुत हद तक ये कहा भी जा रहा है कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी मुल्की सियासत के अंदर। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हैं कि अल्लाह का हुक्म है, आप नेकी के लिए घरों से निकलें, बदी के ख़िलाफ़ निकलें, मेरा साथ दें। तो गो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हक़ का पैमाना मैं हूँ, जो मेरे साथ आएगा वो हक़ के ऊपर होगा, जो नहीं आएगा या जो दीगर सफ़ों के ऊपर खड़ा हुआ नज़र आएगा वो बातिल की सफ़े होंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयानात और ऐसे तासुर दिए जा रहे हैं कि मज़हब का कार्ड इस्तेमाल होता हुआ, और मज़हब का कार्ड किसी के हक़ में नहीं होता है। तारीख़ गवाह है कि जिसने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया है हमेशा उसी को नुकसान उठाना पड़ा इन तमाम चीज़ों का। और ख़ुद हुकूमती जमात, हुकूमत की इत्तेहादी जो जमात है काफ लीग, वो ये कहती हुई नज़र आ रही है। परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट कल उन्होंने दी कि सियासत के अंदर जिसने मज़हब का सहारा लिया है उसका कोई तारीख़ अच्छी नहीं रही है। वो किरदार कौन कौन से रहे हैं वो तारीख़ में दर्ज हैं, फिर उनके साथ हुआ क्या है वो भी तमाम जो नताइज हैं वो तमाम तारीख़ के अंदर दर्ज हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन भी महंगाई मकाऊ मार्च जो है वो जारी उसारी है। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इस्लामाबाद में इधर यहाँ पर जो डी चौक के अंदर एक तारीख़ साथ जो जलसा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और तारिक कादरी साहब की जानिब से भी, तो तारिक कादरी साहब ने कहा था कि हम सियासी कज़न हैं, यानी इमरान खान साहब को कहा था कि हम सियासी कज़न हैं। जबकि अगर हम बात करें महंगाई मकाऊ मार्च की, तो यहाँ पर तो हकीकी जो हैं वो कज़न हमें नज़र आ रहे हैं, जो इस तमाम मार्च को लीड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हकीकी जो कज़न है वो कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। मरीम नवाज़ ये कह चुकी हैं कि अदम एतमाद तो कामयाब हो चुकी है, हम सड़कों पर आ चुके हैं और हमारे इस्लामाबाद पहुँचने तक जो मौजूदा जो हुकूमत है इसका खात्मा हो जाएगा। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं उस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। एक बार फिर से वफाकी वज़रा का वफ़द जो है अपने इत्तेहादियों के पास भी जा रहा है, अपने MNAs को भी बना रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और तारीख़ साथ जलसा भी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मज़हब कार्ड इस्तेमाल के हवाले से बात करेंगे, सरकारी वसाइल का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, सबसे पहले सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बात कर लेते हैं जिस तरह से पूरे मुल्क भर में जलसों का, धरनों का एक जो सिलसिला शुरू हो चुका है, मार्च का ऐलानात हो रहे हैं, बयानात हो रहे हैं, तमाम सियासी जो जमातें वो सड़कों पर निकल आई हैं सिवाय इत्तेहादियों के। फ़िलहाल तो यही चल रहा है। सिचुएशन कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, अंजाम क्या होगा? देखें, जो भी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अगर आप इसको सियासी फसाद का नाम दें अच्छा तो कोई बेजा ना होगा। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पिछले 3.5 साल में तकरीबन चली है और जिस तरह से डेवलप हुआ है और जो महंगाई की सूरत हाल रही है, ये हुकूमत बयानिया लेकर आई थी एंटी करप्शन का, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से बहुत सारे मुफाद परस्त और माफियाज जो हैं इस हुकूमत के इर्द गिर्द रहे हैं और उन्होंने किस तरह से सियासी मुफाद भी हासिल किए हैं
اور اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو بھی گین کیا، اور بڑے یعنی ایک حکومت جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئی اور اس کے ارد گرد مافیاز کا اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہونا اور ان کا قومی مفاد اور عوامی مفاد سے کھیلنا، یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے باوجود اب آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو امر بالمعروف کا دن قرار دیا ہے، اور اچھائی اور برائی، مطلب کس طرح سے عمران خان صاحب جیسا شخص جو ہے وہ مذہب کا کارڈ کھیل رہا۔ آپ نے پچھلے دنوں ہوگا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حلف برداری تھی تو خاتم النبیین لفظ جو ہے ان سے ادا نہیں ہو پایا تھا، اور پوری جو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے دیکھا ہے اب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جس طرح آیات کے حوالے دیے جا رہے ہیں اور اچھائی اور برائی کا مقابلہ، سر وہ کہتے ہیں کام بھی تو ہم نے اس حوالے سے کیا نا، اسلام فوبیا سے متعلق دیکھنے عالمی رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ ایسے کا اجلاس 2 بار کروا دیا۔ رضا صاحب اسلام فوبیا کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، بہت اچھی بات۔ اس سے پہلے لوگوں نے یہ آواز نہیں اٹھائی ہے کیا؟ اور جو ہمارے مسلم ورلڈ میں سے لوگوں نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے کیا؟ جو نواز شریف تھے انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے تواتر کے ساتھ چند مرتبہ اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن کیا اسلامو فوبیا کے خلاف کوئی فرنٹ بن پایا ہے اس میں سے؟ کیا اسلامی امہ جو ہے وہ اس طرح سے ان کو آپ ویگوریٹ کر سکے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کارڈ کو بہت زیادہ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ٹھیک ہمیں جو اچھی بات ہے اس کو بالکل ماننا چاہیے، اور انہوں نے UN اسمبلی کے اندر مختلف جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن کیا ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ کا جو رویہ ہے، یا آپ کا ایک سٹانس ہے، یا آپ کا ایک نیریٹو ہے، کیا وہ جو ان ہاؤس خرابی ہے اور جو ایک ریونج فل رویہ آپ نے باقی سیاستدانوں کے ساتھ رکھا ہے؟ آپ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی سٹیٹ ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں ان کے اپنے بیانات کیا ہیں، کس طرح سے اس چیز کو بھی کھیلا گیا ہے۔ تو صرف ایک اینگل کو لے کر ہم باقی 359 اینگلز جو ہیں ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہمیں ان سب کو 360 اینگل سے ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اب جس طریقے کے ساتھ ہم تجزیہ کار اور جو پولیٹیکل پنڈت ہیں وہ اب عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، سیاسی جو پولیٹیکل انٹالرنس ہے، اور جو وہ کتنی زیادہ پچھلے 4-5 سال کے اندر بڑھ گئی ہے، اور آپ تو خود وفاقی وزراء بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ تلخیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ پی ٹی آئی کے خلاف اگر صرف تنقید کرتے ہیں تو ٹرولنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کین یو بلیو سم ٹائمز ہم ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کوئی اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں نا، ایون اوپیڈ ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور جس طرح کی ابیوزو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، مطلب یہ 4-5 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اب ٹھیک ہے، آپ ایک سرٹن ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے، کچھ قوتوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، اینڈ آف دا ڈے وہ عالمی قوتیں تھیں، وہ سر عالمی سیاسی تو کیونکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ عالمی قوتیں ہیں وہ میرے خلاف ہیں، تو آپ کن قوتوں کی بات کریں؟ تفریق کریں دیکھیں، ہم ہمیشہ جو ہمارے اپنے اندر کی جو قوتیں ہیں نا، اپنے وطن کے اندر سے جو قوتیں جو سیاستدانوں کو بناتی ہیں، بگاڑتی ہیں، سنوارتی ہیں، یا ان کو کال کر کے ادھر سے ادھر کرتی ہیں، ہم ان قوتوں کی بات کر رہے ہیں، فرشتوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ضلع چکوال کی بات کر رہے ہیں؟ ضلع چکوال کی نہیں، میں پنڈی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ رضا صاحب، اب میں جیسے پچھلے پروگرام میں بھی 1-2 میں ہم نے کہا ہے کہ اتنی 70 سالوں کے اندر جو فرشتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بدنام نہیں ہوئی، کہ اب لوگ کھل کر یہ کہتے ہیں کہ
اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی عوام کو جواب دہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک خاص طرح کے نیریٹو کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے متبادل نیریٹو کے طور پر آپ جن کو لے کے آئے کیا انہوں نے قومی مفاد کو سرو کیا کہ نہیں کیا. تو اس کے لیے پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے نا, 5 سال آپ پورے کرنے دیں, اس کے بعد عوام میں جائیں الیکشن. بالکل, میں تو اس حق میں ہوں. میں تو 3-4 سال بعد سیاسی عدم استحکام آئے گا تو اس کے اثرات تو معاشی طور پہ بھی پڑیں گے ملک میں. نہیں, اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, اس میں بھی یہی ہوا تھا 3-3.5 کے بعد سال کے بعد یہی صورتحال تھی نا. ان کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات تھے, ساری چیزیں تھیں. پھر ان ہاؤس تبدیلی آئی تھی, لیکن اس وقت معیشت کچھ کمپیریٹیولی بہتر تھی. آپ نواز شریف کے دور میں دیکھ لیں تو وہاں پر بھی 3.5 سال کے بعد ہی تقریباً اتنے ہی مدت کے بعد وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی. وہاں پہ جو معاملات تھے وہ کچھ اور تھے. یہ اگر پورا پیٹرن دیکھیں نا ہم اپنی پالیٹکس کا اٹھا کر, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار ہم 5 سال انتظار نہیں کر سکتے, 4 سال کر لیں. تو 4 سال کر لیں نا. میں تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں اور بھی لوگ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر آپ کو پرابلم ہے 5 سال کا تو بھی آپ 4 سال کر لیں, تاکہ 3 سال تو آپ گزار لیتے ہیں نا. 4تھے سال میں پرابلم آتا ہے تاکہ 4تھا سال آپ کا الیکشن کا سال ہو جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل گورننس کے سٹرکچر میں ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو پرفارمنس بیسڈ نہیں ہے, یہ سلوگن بیسڈ ہے. We only believe in shout outs. یار یہ شاؤٹ آؤٹس والی اور سلوگنز والی سیاست مکا کے کوئی ایسا میکنزم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز مل جائیں جس میں ہم فوج کی اور عدلیہ کی بات کرتے ہیں. کوئی I don't know, کوئی ایسا میکنزم ضرور ہونا چاہیے جو کسی بھی رجیم کی پولیٹیکل پرفارمنس کو جج کرے. وہ کہے کہ یار اس سال میں یہ پرفارمنس تھی. جیسے ہمارے کرپشن کی کو یا مختلف جو ورلڈ انڈیکس ہیں, جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی جج کرتی ہے کہ کہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک ایکسٹرنل ہے. ہم اس کے اوپر ہمارا یقین کرنا یا نہ کرنا, لیکن جیسے سینٹ کا کچھ سینیٹرز ملا لے, کیونکہ عام طور پہ سینیٹرز ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ ٹیکنوکریٹس اور انٹلیکچوئلس لیول کے پولیٹیکل انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, یا آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں, یا اس طرح کے لوگوں کا کوئی لے کے جس میں کچھ وہ ہو. لیکن صاحب وہ ایسے ادارے جس کے قیام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک آزاد ہوں گے؟ ہم نے دیکھا کہ اگر بات ہم یہی کر لیں, مالی لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں, آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کہیں آئی, اس حکومت میں بھی ہیں, کتنے انکشافات ہوئے ہیں, ایسے مالی باضابطگیاں بھی ہوئی ہیں, تو کیا ہوا ایکشن؟ سر دیکھیں, اچھا یہ بہت دلچسپی کی بات ہے یا دلچسپ بات ہے کہ اس دفعہ میں ابھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس آئی ہیں اس میں جو آڈٹ پیراز ہیں یا آبزرویشنز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ پہلے کی نسبت پچھلے رجیم کو اگر ہم دیکھیں یا اس سے پچھلے رجیم کو دیکھیں اسے کہیں زیادہ ہے. تو پھر آپ تو کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لے کر آئے تھے, تو پھر اتنے آڈٹ پیراز کیسے بن گئے آپ کے؟ اوپر لیول کی کرپشن تھی وہ تو ختم کر دی, وزیر اعظم کہتے ہیں پہلے 90 دن میں ختم کر دی. مطلب وزیر اعظم سے اوپر سے جو اوپر کے لیول کی جو ہے مطلب کتنے اوپر لیول کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وزراء جو کرتے ہیں تبادلوں کی مد میں یا کسی اور منصوبوں کی مد میں کمیشن لینے کی 10% 20% وہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے 90 دن میں ختم کر دی. آپ گڈ جوک, تھینک یو. آپ کے نزدیک جوک ہوگا, لیکن وزیر اعظم اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. سر وزیر اعظم تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا تو یہ پڑے گا نا کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان بنایا ہے اور وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرتے ہیں. اب نیب میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, دے آر شیلفڈ بیسیکلی, وہ نکلنے ہیں. ذرا یہ تھوڑے سے مخصوص وقت میں قانون حرکت میں آتا ہے. سر یہ قانون کو تو ہر وقت حرکت میں رہنا چاہیے, لیکن قانون کے اوپر بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نیب آزاد ہے. نیب آزاد کدھر ہے؟ ایف آئی اے آزاد. سر دیکھیں ریاست مدینہ اگین اٹ واز سر ایک مذہبی کارڈ تھا جو کھلا گیا اور وہ کھلا جا رہا ہے. اب امر بالمعروف والا تو ہو گیا, نہیں انل منکر وہ بھی تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے, وہ ہٹا دیا اس میں سے, کیونکہ ورنہ پھر کمپیریزن ہونا شروع ہو جائے گا نا اسی حکومت کی اچھائی اور برائی کا. تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت
ایک دوسرے کے اندر مکس اپ ہو گئی ہوئی ہیں. ان کو کہیں سے الگ کرنا پڑے گا اب تھوڑا سا. تفریق کرتے ہیں جو بہت ساری جو چیزیں جو ہے وہ مکس ہو چکی ہیں اور بات بھی کریں گے کہ چیز کے اوپر. مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. جس طرح سے جلسوں کی ایک بار پھر سے سیاست شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، اور ہر 3 یا 4 سال بعد ہم ایسے صورتحال پاکستان میں دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. اس کے اثرات براہ راست آپ کے معاشی طور پر معاشی پالیسیز کے اوپر پڑتے ہیں، اور پہلے ہی پاکستان میں جس طرح سے معاشی پالیسیز کے اوپر عدم استحکام موجود ہے، پایا جاتا ہے، تو ایسی جب سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. سرمایہ دار انویسٹ نہیں کر پاتا. جو پہلے سے کاروبار ہیں ان میں مندی ہم دیکھتے ہیں. انڈیکس آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے مندی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال آئیڈیل نہیں ہوتی ہے. آپ نے اپنی سیاست کو چمکانا ہے، لیکن یہ اصول طے کر لیا جائے کہ معاشی طور پر جو پالیسیز ہیں آپ نے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے، معیشت کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے، تاکہ آپ عوام میں بھی جائیں تو وہ چیزیں بتا سکیں جو آپ ڈیلیور کر سکیں ہیں. معیشت کے اوپر یہ باتیں نہ کریں کہ ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے یا پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جب آپ ہی کی حکومت آ جائے تو اس سوال کا جواب پھر آپ سے نہیں دینے ہوتا ہے. تو یہ اصول اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ معاشی پالیسیز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. منیر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے معاشی طور پر سیاست کی جاتی رہی، وزیر اعظم بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ جائے، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو وہی اب صورتحال اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کی، اب وہی ہے. وہ بھی معیشت کے اوپر سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاشی طور پر پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اصول کیوں نہیں طے کر لیتے؟ تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم نے کیا یہی سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا؟ ویسے طے تو یہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا، اور اوور دی ایئرز ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں نے تو بالکل نہیں سیکھا. جو ایک پولیٹیکل وزڈم ملکوں کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اور دنیا بھر میں سیاست پولیٹیکل وزڈم پر ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں وہ صورتحال نہیں ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو مذہب کے اوپر سیاست، حالانکہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ آج کے دور میں مذہب کو سیاست سے الگ کرنا چاہیے. معیشت ایک بالکل اور طرح کی چیز ہے. ہاں، آپ کی جو اکانومی ہے دیٹ کین بی بیک بون آف یور پالیٹکس، کیونکہ اس طرح اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کی سیاست بھی آپ کے جو اکنامک ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اس کو بڑے اس کے اوپر بیس کرتی ہے اور ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے. اب پاکستان میں یہ ہے کہ ڈالر اوپر چلا گیا فلاں، اس کی بہت سارے انٹرنیشنل ڈائنامکس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ساری صورتحال چلتی ہے. آپ کی جو ایک گلوبل سچویشن ہوتی ہے اور آپ کی اکنامک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں یہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ابھی ہم نے کووڈ دیکھا ہے. ہم سارا الزام مہنگائی کا اس حکومت کو نہیں دے سکتے، لیکن جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے یا مس مینجمنٹ آف بیلنس آف پیمنٹس ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہاں، یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاں تو بس اتنی بڑی اکنامک ٹیم ہے اور ہم ٹرن اوور کر دیں گے اور 90 دن کے اندر ہم پتہ نہیں کون سی قیامت خیزیاں جو ہیں وہ ہم لے آئیں گے. لیکن کوائٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا، اب تک نہیں ہو پایا. اور جتنی بھی اب آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ کتنے بدل چکے ہیں، اور اکنامک سروے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے تو آپ کو جو ڈیکلائن نظر آئے گا. یا اس طرح کی جتنی بھی صورتحال ہے، جو آپ کا صرف ایک رضا صاحب صورتحال ہوئی ہے کہ جو ٹیکسٹائل کے آرڈرز انڈیا نے ریجیکٹ کیے تھے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، وہ پاکستان کو ملے، اور ظاہر ہے کہ کمپیریٹیولی اس ریٹ سے کم پہ ملے جس پہ عام طور پہ پاکستان بڈ کرتا ہے. تو یہ ایک اچھا فینومینا میں بھی تھا. کافی اچھے آئی ٹی میں بھی بہت بوم آیا ہے، لیکن آئی ٹی میں اٹ سیلف بہت بوم آیا ہے. اگر آپ کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. ایون سری لنکا کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں
وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں. اب اس میں کچھ بیوروکریٹک ہرڈلز اور بیوروکریسی کی اپنی پرفارمنس اور اداروں کی پرفارمنس. یہ تو وزیر اعظم بات کرتے ہیں کہ سابقہ جو حکومتیں انہوں نے نہیں ترجیحات میں شامل کیا, ہم نے کیا ہے. نہیں, ترجیحات میں شامل تھے. اب دیکھیں, اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں یا 15 سال پیچھے چلے جائیں تو گریجول ہمارے ہاں جو آئی ٹی پروڈکٹس کی اور سروسز کی ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ہے. یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. یہ اگر یہ گورنمنٹ نہ بھی ہوتی, کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو پھر بھی ایسا ہونا تھا. لیکن اس گورنمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی کمپیوٹر اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھا ہے, اور اس سے پہلے جو تھا کچھ کم ریٹ کے اوپر ٹیکس لگتا تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبل پولیٹیکل سچویشن ہے اور کووڈ کی سچویشن, اس کی وجہ سے بھی پاکستان امپیکٹ ہوا ہے. کمزور آدمی, کمزور معیشت ہمیشہ کسی نہ کسی وائرس کا شکار ہو جاتا ہے. جو اس وقت پولیٹیکل اور اکنامک وائرس پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے. دوسری ہماری اپنی کمزوریاں بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور اس کو ہم ایسے ایک طرف وی کین ناٹ برش اٹ اوے, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو ہمیں اپنی سچویشن کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے جو کہا نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بیسڈ آن اکنامک ڈیسیجنز, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا کوئی ایک ریشنل آبجیکٹیو انالیسز ضرور ہونا چاہیے. وہ اگین جو میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم, دیکھیں عدالتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک جوڈیشل کمیشن ہے نا موجود, جو وہ آپ کا جو آپ کے سارے جوڈیشری کے مسائل کو دیکھتا ہے, ججز کے معاملات کو, ان کی پرفارمنس کو, ان کے جو پروموشنز وغیرہ ہیں, کو کسی جج کے اوپر تحفظات ہو جائیں, ہو جاتے ہیں, تو اس میں وہ سارا ادارہ جاتی کارروائی جس کو کہتے ہیں. جی, تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل انٹلیکچوئلز اور کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر مبنی کوئی ایسا وہ ہو جو آپ کی اینول پرفارمنس کو جج کرے, اور ایکسٹرنل آرگنائزیشنز کو جج نہ کرنا پڑے اور ان کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. ہمیں انٹرنل, جیسے پاکستان میں ہر آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل آڈٹ سیلز ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے پوری معیشت کو اور پورے اداروں کو دیکھنے کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے. اس طرح کوئی پولیٹیکل آڈیٹنگ جو ہے, تمام سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا آڈٹ یہی ہے کہ ہم نے 5 سال کیے ہیں, ڈیلیور کیا ہے, عوام میں چلے گئے, عوام نے اگر ہمیں دوبارہ مینڈیٹ دے دیا تو ہمارا یہی آڈٹ ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. عوام, آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارا آئی کیو لیول, ایک جنرل آئی کیو لیول, ہم 172ویں نمبر پر ہیں 190 ملکوں میں سے. اب آپ 172ویں نمبر کے پولیٹیکل آئی کیو کے ساتھ یا ایک جنرل آئی کیو کے ساتھ, اب اس میں سے پولیٹیکل آپ کو نکالنا پڑے گا, تو اس کے ساتھ آپ کیسے بہت میچور پولیٹیکل ڈیسیجنز کر سکتے ہیں؟ عوام کا آپ کو ووٹ دینا آپ کی عمومی یا ایک جنرل پاپولیرٹی کی وجہ تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی پولیٹیکل میچورٹی اور آپ کی اکنامک میچورٹی یا ایک پولیٹیکل وزڈم نہیں ہو سکتی کہ آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے, اب ایک ریڑھی والا آپ کو ووٹ دیتا ہے اور 1 لاکھ ریڑھی والے آپ کو ووٹ دیتے ہیں. وہ اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے. وہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم کا انالیسس نہیں کر سکتے. وہ آپ کی جو اکنامک, لیکن ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں پیٹرول بڑھ گیا, فلاں مہنگائی ہوگی, چینی 70 روپے سے 170 روپے پہ ہو گئی, اس طرح کی چیزیں, یا پیٹرول 60-65 روپے سے 160-65 پہ چلا گیا. ان کے لیے انڈیکیٹرز یہ ہیں, لیکن ان ساری جو انفلیشن ہے یا یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں, ان کے بیک اینڈ کے اوپر یا پیچھے کون سے محرکات ہیں؟ کیا وہ آپ کی گورنمنٹ کی میچورٹی ہے, انڈیسائسو پالیسیز ہیں, کیا ہیں؟ ان کا انالیسز جو آپ کے پولیٹیکل تھنک ٹینک ہے وہ کر سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب 2 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں, اور یہ جتنی جلدی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے, یا وہ جو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں, وہ کسی نیشنل ایجنڈے کے تحت اپنا کوئی ایسا فورم ضرور بنائیں جہاں پر پرفارمنس, اینول پرفارمنس وہ نکلے اور اس کو سارے لوگ پہ
یعنی باؤنڈ ہوں صحیح اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور وہ بالکل امپارشل ہونی چاہیے. اور اس کے ایکسیپٹ کرنا ہی سر مسئلہ ہے. ہم نے تو دیکھا کہ الیکشن کے جو نتائج بھی آ جائیں وہ بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ بھی نہیں والی جو کرتا. جماعت لیکن ہے وہ الگ کر لیتے ہیں. لیکن مجھے اتحادیوں کے اوپر بھی میں بات کروں. میں اس پہ ایک بات کروں، پھر آپ اتحادیوں پہ جائیے کہ آپ کا جو پولیٹیکل الیکشن کا پروسیس ہے یہ پروسیس فالٹی ہے. اس کو مینوور کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہم نے اوور دی ایئرس دیکھا ہے کہ ہمیشہ مینوور ہوا ہے. کبھی دھند آ جاتی ہے، کبھی ایکسپریس آ جاتی ہے، کبھی آپ کا الیکٹرانک سسٹم فیل ہو جاتا ہے. کون کرے گا پھر اس کے اوپر؟ سر دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی میکنزم تو ایسے بنانے پڑیں گے کہ جو دیکھیں الیکشن کو مانیٹر کریں. جب ہم فوج کو کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ فلاں لوگوں کا ساتھ دے دیا گیا کوئی. اب کہیں پہ ہمیں اپنے نیشنلزم کو اور آنیسٹی کو اور انٹیگریٹی کو ہمیں جج کرنا پڑے گا. حالانکہ کہتے ہیں کہ جج کرنا، یہ لفظ بولنا بری بات ہے، لیکن اب ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے فیصلے ضرور لینے پڑیں گے جو ملکی مفاد کے ساتھ ہوں، عوام کی فلاح کے لیے ہوں. اتحادیوں کے اوپر یہ بات ہوگی، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ وفاقی وزراء یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جب سے ریکوزیشن جمع کروائی ہے یا اس کی تحریک اپوزیشن نے شروع کی ہے، مقبولیت میں اضافہ ہو گیا عمران خان کی پہلے سے زیادہ. جو کہ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری تو حالت بہتر نہیں تھی، لیکن تحریک عدم اعتماد نے تمہاری ریٹنگ کو بڑھا دیا ہے، زیادہ مقبول ہو کے عوام کے درمیان آیا. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ جو وزراء ہیں، میں یہ کہوں کہ میں رضا صاحب آئی ایم ونڈرفل جو پولیٹیکل اینالسٹ، چونکہ میں فلاں انٹرنیشنل چینلز پہ بھی آ رہا ہوں، فلاں بھی آ رہا ہوں، چلے میں اس کی کوئی ریزن دوں گا. لیکن مزہ تب ہے جب کوئی دوسرا کہے کہ منیر احمد آپ کی جو پولیٹیکل اوپینین ہوتی ہے یا اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ دیٹ از مچ بیٹر، وہ اور اس کی بنیاد کے اوپر اب اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن پارٹیز کے جو جلسے، وہ جو جلوس آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے جلسوں کو آپ دیکھ لیں. آج پتہ چل جائے گا. ویسے آپ کو بس تھوڑا سا شام تک کا انتظار کر لیں تو کوئی صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن آپ گلی محلوں میں چلے جائیں. صورتحال کہاں سے واضح ہوگی؟ امر بالمعروف سے یا مہنگائی مقام مارچ سے ہوگی؟ نہیں، انل منکر سے. اچھا، نہیں انل منکر سے ہو جائے گی. نہیں، انل منکر سے ہوگی. اور لیکن نہیں، اس کے دو وجوہات، دو باتوں سے ہم اسیس کر سکتے ہیں. ایک تو مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں وہ رائے عامہ دکھا رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینوورڈ بھی ہو سکتی ہیں. آپ 10 لوگوں کے انٹرویوز دکھائے ہیں، 3 لوگ پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں، 7 خلاف بول رہے ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے 7 لیے ہی وہ ہوں جو پی ٹی آئی کے خلاف بولیں، آپ کو راستہ ہموار کر رہے ہوں گے. لیکن اوور آل اب میرے خیال آج ہم آپ کو ان کے کتنے لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد 10 لاکھ لوگ ہیں. وزیر اعظم کہہ چکے ہیں. یار رضا صاحب میری بات سنیں، ایک تو آپ ہر چیز پہ کہتے ہیں وزیر اعظم، آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں. میں تو آپ کے سامنے خبر رکھ سکتا ہوں، آپ اس کے اوپر تجزیہ کر لیں. اچھا دیکھیں، میں نے کہا کہ کبھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور کا جلسہ، کہتے ہیں بہت بڑا جلسہ تھا، تو کیا اس میں 10 لاکھ لوگ تھے؟ لیکن کثیر تعداد موجود تھی. کثیر تعداد موجود تھی. سر آپ اپنے جب بام عروج پر اور بہت بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ مینار پاکستان پہ آپ نے بھر دیا، نو ڈاؤٹ بھر دیا، آپ نے بہت بڑا جلسہ کیا. اس وقت تو دعویٰ بھی نہیں تھا نا 10 لاکھ لانے، اب تو کہہ دیا. نہیں، لیکن اس وقت شو آف پاور تو تھا نا رضا صاحب. رضا صاحب اس وقت بھی شو آف پاور تھا، آج بھی شو آف پاور ہے. اس وقت کسی نے آپ کے نعروں کے علاوہ کسی نے کوئی چیز دیکھی نہیں تھی. آپ کی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ دیکھی نہیں تھی کسی نے. آپ تو 3.5 سال برداشت کر لیا. نون لیگ کو دکھا رہے ہیں پاور اپنی. یہ تو پتہ نہیں کس کو دکھا رہے ہیں. یہ تو ابھی شو آف پاور جو ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپوزیشن کو دکھا رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سر پھر آپ کا خیال غلط ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یعنی یہ سیم پیج سے یو سلپڈ اوے فرام دا سیم پیج.
लेकिन वी आर वेरी पॉपुलर। तो अभी तक तो पुराने जो मुआशके हैं उनको बेहतर करने की कोशिश हो रही है, पुराने ताल्लुकात इससे को। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर पैगाम वहाँ देखें, अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब बहुत वक्त आगे निकल गया है। अब एक वक्त आ जाता है जब आप चीज़ों को रिपेयर नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि अभी आप उस लेवल पे चले गए हैं जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। एक दफ़ वक्त में नवाज शरीफ साहब उस लेवल पे चले गए थे और फिर बहुत सारी कोशिशें ऐसी हुई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं और भाईचारे वाले मुल्क हैं, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ थे मामला ठीक, क्योंकि हमारे हाँ सूरत हाल जब एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाती है तो फिर कुछ ईगोज़ भी आ जाती हैं, और जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो जाए तो आप अपनी दोस्तियां, अपने ताल्लुक़ को रिव्यू कर लेते हैं। जब आप एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले लेते हैं ऑन दी पॉलिटिकल रिलेशनशिप और व्हाट एवर पर्सनल रिलेशनशिप जो भी रज़ा साहब आपका है, तो वो फिर आपके लिए इत्तेहादी आज कल में फैसला कर लेंगे। इत्तेहादी बड़ी वैसे एक दिलचस्प आपने बात की है कि इत्तेहादी बैठकर देख रहे हैं अभी तक कि उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इधर से निकलेगा कि उधर से निकलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि इत्तेहादी फाइनली वुड गो विद द अपोजिशन। ये मामलात अब सिर्फ नेगोशिएशंस या जो डिलेइंग या टाइम गेनिंग जो है वो इसलिए है कि वो अपना वेटेज बढ़ाएं और अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। अवाम के गम और गुस्से से कैसे बच पाएंगे अगर बकौल इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकी है? तो ये तो काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, अहम पॉलिसीज़ का भी हिस्सा रहे हैं, तो अभी अपने हलकों में जाके ये कहेंगे हम अलग हो गए हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके, 3-4 साल मराद लेने के बाद ये कहेंगे। कहना तो उन्होंने यही है, लेकिन क्या अवाम उसको दोबारा उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? अब प्रॉब्लम ये है हमारी अवाम के अंदर भी कि हमारी अवाम जो है वो फ़ौरन भूल जाती है कि जैसे आप थोड़ा वक्त पहले देख लें तो कुछ लोगों ने अपनी जमातें छोड़ने के बाद पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। हालात तो ये है ना कि या तो अवाम रिजेक्ट करे कि भाई आप पहले लोटे थे, कद्दू थे, टींडे थे, अब आप खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। अवाम को रिजेक्ट करना पड़ेगा इनको। उसकी वजह ये भी हो सकती है पार्टी टिकट बिकता है, उसी के नाम के ऊपर वोट डलते हैं। देखिए, पार्टी टिकट तो बिकता है, उसके नाम पे चलता है, लेकिन अब कहीं पे अवाम को अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना कि ये अभी तो नवाज शरीफ के साथ ये साहब थे, अब ये पीटीआई के टिकट पर लड़ रहे हैं, इन्होंने हमारे इलाके में काम क्या किया है? वो कह देते हैं हम राह रास्त पर आ गए हैं, हमारी तो क़यादत ठीक नहीं थी, अब क़यादत भी ठीक नहीं। है। 75 साल से तो राह रास्त ही बदल रहा है ना। असल में राह रास्त पर आते नहीं है, रास्ता बदलते हैं। अब वो रास्ता बदलने वाला, अब इनका जो रास्ता है ना, जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट का रास्ता अवाम ने रोकना है, मैंने और आपने नहीं रोकना है। हम तो बता सकते हैं कि हाँ, आप जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कौन कौन से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये अब जो टीम पूरी की पूरी दी गई, यही तो क्या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं थी जब काफ लीग के साथ 122 लोग चले गए थे। देखें तो क्या वो 122 लोग जो काफ लीग के साथ गए थे उस वक्त, तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे? उनको रिजेक्ट किसने करना था? अवाम ने करना था। अब एक राय अमा जो है वो बहुत पुख्ता हो गई है। बिरयानी की एक प्लेट, बस दैट्स इट। बिरयानी की प्लेट से यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे और अपोजिशन के मार्च के हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ये मौसमियाती तगय्युराती तब्दीली है। सही। पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, कौमी हुकूमत की भी बात करते हैं शहबाज शरीफ, ऐसा कुछ तस्वुर बनता हुआ नज़र आ रहा है? कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ने, चीरने की बातें की जाती थी, सड़कों पर घसीटने की बातें की जाती थी, तो एक वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, दूसरे को सदर भी बना देंगे, तो ये मिल के कैसे चलाएंगे जबकि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं जमातों ने? देखें, इस वक्त जो तीनों पार्टीज़ हैं,
یا تینوں جو پولیٹیکل جو اکائیاں ہیں، سیاسی اکائیاں ہیں، وہ تینوں بہت کنٹریری ہیں، کنفلکٹنگ ہیں ایک دوسرے سے. پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ، یہ تینوں. لیکن اس وقت وہ جو قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، وہ کچھ پولیٹیکل سٹرکچر جو آپ نے بتایا وہ ہے، اور یہ انگلیاں کھانے کے لیے، یہ دیکھیں ساری برابر ہیں، ساری برابر ہو گئی ہیں کھانے کے لیے. صحیح. آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو سیاسی لوگ آتے ہیں، یہ میری اور آپ کی خدمت اور عوام کی اور ریڈی والے کی اور تانگے والے کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ نعرے تو یہی مارتے ہیں، منشور یہی دیتے ہیں. بس وہ دیکھیں، پولیٹیکل میچورٹی نہ سیاستدانوں میں ہے رضا صاحب، اور عوام میں تو بالکل نہیں ہے. اب عوام کو کہیں پہ سیاسی شعور ان میں لانے کی کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طرح سے کچھ کوششیں ہونا بہت ضروری ہیں، تاکہ جو پولیٹیکل نعرے بازی ہوتی ہے نا، سیاسی نعرے بازی، وہ اسے اب نکل کے آگے کسی طرف جائیں. اب یہ ایک بار پھر سارے لوگ اسی لیے اکٹھے ہو جائیں گے نا. اب ہم نے تبدیلی کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، چلو جتنا بھی ملا، باقی اس میں ملاوٹ کتنی ہوئی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب کہیں کوئی صورتحال ایسی ضرور واضح ہونی چاہیے کہ یہاں پہ لوگ، عوام جو ہیں، وہ اس طرح کے جو سیاسی کارتوس جو چلے ہوئے ہیں نا، ان کو تھوڑا ریجیکٹ کریں، نئے لوگوں کو آنے دیں. کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کو آلٹرنیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ نظر آتی ہے؟ ایک عمران خان کا نظر نہیں آ رہے، مریم نواز کہتے ہیں کہ آنے والی جو نسل کے لیڈر. اب ابھی آپ نے خود کہا کہ مریم نواز کے اوپر، نواز شریف صاحب جن کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، ان کو کلین چٹ ملی. یا جیسے کعبہ موسوی صاحب نے وہ اپنے ایلیگیشنز واپس لے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا سارا کچھ کیا، لیکن وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں ملا. اور دیکھیں، آپ اتنا وقت حکومت پاکستان کا پیسہ فیس کی مد میں لیتے رہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جس میں سے کچھ نہیں نکلا. آپ معافی مانگ رہے ہیں. دوسری طرف جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں میڈیا ہاؤسز شریک تھے، وہ جا کے مختلف لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ سر، مائی باپ بڑی مہربانی، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، اسی تھوڑے نال نا. ساری یہ پولیٹیکل اپورچونزم ہے سارا. یہ ترب کا پتہ وزیر اعظم کہتے ہیں میرے پاس ہے، آج یا کل میں شو کر دوں گا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز ہے کہ شاید وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ریزائن کر دیں گے یا -1 فارمولا ایکسیپٹ کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسمبلیاں تحلیل کیسے کریں گے؟ اب تو تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. ڈیسیژن نہیں لے سکتے. کوئی بھی فساد، ریزائن بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا. ریزائن لیکن وہ تو کہتے ہیں استعفیٰ نہیں دوں گا، آخری بات نہیں، وہ اب نہیں دیں گے نا. کوئی پولیٹیکل، دیکھیں، ترب کا پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ترب کا پتہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ہیں وہ ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم اگر نہیں بھی ریزائن کرتا، باقی لوگ ریزائن کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل کرائسس کر دیتے ہیں. پھر تو اکثریت گئی، حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی نا. میں ہی ریزائن تو نہیں کیا نا. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، باقی آپشنز کی بات تو نہیں وہ کر رہے ہیں. اکیلے کھیلیں گے؟ اکیلے تو خیر نہیں کھیلیں گے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ابھی وہ پولیٹیکل ہماری جو اپوزیشن ہے اسے وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں کہ بجٹ پیش کر لینے دیں، ایک عوامی فلاحی بجٹ ہم پیش کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد الیکشن کر دیں بجٹ پیش ہونے کے بعد. اپوزیشن مان جائے گی اس کے اوپر؟ نہیں مانے گی. کیوں؟ کوئی منائے گا؟ یہ میرا نہیں خیال، کیونکہ اب صورتحال وہاں سے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے جو معاملات ہیں نا اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ، وہ اگر اس میں کوئی ٹرن آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹرن آ جاتا ہے، تو پھر پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کو کوئی ایسی کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ آئیں، کوئی ایسی کوئی چیز آئے جو کہے کہ سر ذرا تھوڑا سا پیچ اپ کر کے تو یہ یوں اس طرح کو لے جائیں. لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امر بالمعروف جلسہ ہونے جا رہا ہے، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا؟
कुछ ऐसा होने वाला है आज? सर देखें, बहुत सारी चीज़ें पहले भी याद रखी जा चुकी हैं। हम अगर देखें तो हमारी 70-75 साल की जो तारीख़ है वो इस तरह के जलसों से भरी पड़ी है, और हमें वो अभी तक याद हैं, लेकिन उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी सबको याद हैं। अगर कोई पॉलिटिकल अनार्की होती है तो वो पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के हक़ में नहीं होगी। सही। तो ये सारी सियासी जमातों को कहीं ना कहीं दानिशमंदी का मुजाहरा तसादुम से बचना है, और मुल्क जो है इसका है। मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीनियर सहाफ़ी तज़किया मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।